जिस तरह हर हुनरमंद के पास, हर कारीगर के पास औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, इसी तरह अदाकार के पास भी औजार होते हैं, टूल्स होते हैं और उनका वो इस्तेमाल करता है। एक नजरिया ये भी कुछ इंस्टेंट एक्टिंग वालों का है कि जी आप मैकेनिक्स क्यों यूज करते हैं। भाई अगर आपके पास तलवार ही नहीं है, आपके पास हथियार ही नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे। और अगर आपके पास, आप जानते हैं, आपके पास टूल्स हैं, मैकेनिक्स हैं आपके पास, और आप टेक्निक से वाकिफ हैं, तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो एंटिसिपेट ना हो, यानी उनका पता ना चले, या ये न लगे कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं, या जिस तरह हम अदाकारी में कहते हैं ना कि उसमें एक बनावट नजर ना आए। तो आप अपनी मैकेनिक्स को इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें वो नजर ना आए। तो वही है कि अगर अगर वो नजर नहीं आते और वो हेल्प करते हैं आपको आपकी अदाकारी में, ऐड करते हैं, तो जरूर उसका इस्तेमाल करें। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो जिस तरह एक हुनरमंद होता है, अदाकार भी हुनरमंद होता है। जिस तरह ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि टू रिवील द आर्ट एंड कंसील्ड द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम, मतलब खालिक अपनी तख्लीक में छुप के खूबसूरत नजर आता है। अगर खालिक सामने आ जाए तो क्या उस तख्लीक का तो कोई फायदा ही नहीं है। मसलन जो मुसव्विर होता है वो नजर आता है अपनी तस्वीर में, उसका आर्ट नजर आता है। कोई भी, कोई क्राफ्ट्समैन है, किसी ने कोई चीज बनाई है, तो लोग उस चीज के हवाले से उसे पहचानते हैं, उसकी जात के हवाले से नहीं। वो कहते हैं हाँ ये फला बंदे ने बनाई है। इसी तरह अदाकार जो है वो अपने किरदार से पहचाना जाए तो वो अदाकार कहलाता है। अगर वो खुद अपनी अपने वजूद या अपनी पर्सनैलिटी से लोग उसको पहचानते हैं, तो हम उसको अदाकार नहीं कहते। वो स्टार हो सकता है या कोई मशहूर आदमी हो सकता है। अदाकार की तारीफ ही ये है कि वो अपने किरदार में गुम हो जाए। सेल्फ निगेशन की थीरी है। तो इसमें अब हम अपनी टेक्निक्स या जो हमारे पास टूल्स हैं, जो औजार हैं, वो कौन कौन से हैं और उन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं बता सकता कि कहाँ इस्तेमाल करना है। ये कोई भी एकेडमी, कोई भी ड्रामा इंस्ट्रक्टर, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको ये तो बता सकता है कि हाउ टू यूज और हाउ टू यूटिलाइज। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एकेडमी, कोई इंस्ट्रक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि वेयर टू यूज। ये वेयर टू यूज का ताल्लुक फिर अदाकार के, एक्टर के इंटेलेक्ट से, उसके अपने दिमाग से, उसकी जहानत से है कि वो कौन सी चीज को कहां पे इस्तेमाल करता है और वो कहां उसकी यूटिलिटी या उसकी अफादियत हो सकती है। तो ये मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो औजार हैं अदाकार के, टूल्स जो हैं, मैकेनिक्स जो हैं, ये वो क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाती है, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था, कि आपकी एनाटॉमी, आपका वजूद जो ज़ाहिरी आपको अल्लाह ने दिया है। मसलन उसमें आपका सर है, चेहरा है, आपके हाथ हैं, आपका जिस्म है, आपके पाँव हैं। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनसे कैसे काम लेना है। अब सबसे पहले आ जाता है आपका फोरहेड, जिसको हम माथा कहते हैं। अब ये माथा जो है, ये कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इस माथे का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो इस माथे पे आपके पास ये एक टूल है, ये एक औजार है आपके पास। मसलन अब ये माथा जो है, अब इससे आपने टेंशन अगर करनी है जाहिर, तो इसको आप, इस पे खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपने रिलैक्स करना है खुशी में, तो यूं हो जाएगा। ये इसकी जो आपका जो ये जो माथा है,
اس کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی آپ کا یہ جو مسل ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی آئی بروز۔ یہ جو ہے، یہ آئی بروز کا استعمال آپ کیسے کریں گے، جس کو بھویں ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسل ہے آپ کا، اور یہ بہت کام کرتا ہے۔ اب اس جو بھووں کی موومنٹ ہے، اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ تو بھویں جو ہے آپ کی مثلا یہ ایک اتنی فلیکسیبل ہونی چاہیے، یہ ہو، پھر ایسے بھی یہ ہو سکتی ہیں، ایسے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں اس کو، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹینشن میں یوں ہو جاتی ہے، پھر اگر آپ نے کچھ سوچنا ہے، بعض اوقات یہ بھاؤں اٹھا لیتے ہیں، بعض اوقات یہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھووں کا استعمال، مطلب یہ جو آپ کی بھویں ہیں یہ اتنی فلیکسیبل ہوں کہ اس کو آپ کوئی بھی شیپ کسی بھی کیفیت میں کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا کیسے کریں گے کہ اب جیسے میں یہ کر رہا ہوں، یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے بھووں کو یوں رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ پھر ایک کو کنٹرول اگر کرنا ہے پہلے شروع میں تو اس ہاتھ سے، تاکہ اوپر نہ جائے، پھر دوسری سے آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، پھر ایک اس کو یوں کر سکتے ہیں، پھر اس کی یہ جو ایک آپ نے اکثر ڈانس کی، مطلب کتھک میں یا کسی بھی ڈانس میں آپ نے، بھارت ناٹیم میں، منی پوری میں، تو یہ جو آنکھوں کا استعمال، یہ بھووں کا استعمال بڑا ہوتا ہے، دھا دھن تھا دھن تھا 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 تھا، یہ یعنی اتنی اس میں فلیکس کہ آپ اس کی ردمک آپ کو وہ آنی چاہیے، تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی گھر بیٹھ کے بھی اس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، مثلا پہلے یوں رکھے اس کو، اگر ایسی ہے اسٹریٹ ہے تو پھر اس کو یوں کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو نیچے لے آئیں، پھر یہ اٹھا لیں، پھر اس کو نیچے کریں، یہ اٹھا لیں۔ تو یہ جو آپ کی بھویں ہیں، آئی بروز، یہ اس کی موومنٹ آپ کو آنی چاہیے، یعنی یہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے۔ اچھا، اس کے بعد آنکھیں آ جاتی ہیں، یہ اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں، اب ان آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان آنکھوں کا استعمال جو ہے وہ آپ نے کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ تو کردار کی نوعیت یا کیفیت پہ منحصر ہے کہ اگر آپ نے رونا ہے تو آپ کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں، آپ نے ہنسنا ہے تو آپ کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں، غصے میں ایسی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب کردار کے لحاظ سے آپ نے کرنا ہے، مثلا ایک بندے کی آنکھ جو ہے، اب وہ سپوز جس کو ہم ٹیرا کہتے ہیں، سکوینٹ ہے ایک بندہ، تو یہ آنکھیں آپ کی یہ ہو جاتی، یہ سکوینٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندہ اندھا ہے، اور الپچینو نے بہرحال سینٹ آف وومن میں جو کیا ہے کیریکٹر اندھے کا، بیوٹیفل، اس پہ اس کو آسکر بھی ملا، لیکن اس نے آنکھیں کھول کے رکھی ہیں۔ ایک تو پیدائشی اندھا ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کچھ، تو وہ تو ظاہر ہے وہ ایسا بھی رہے گا، ایسا بھی رہے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ پہلے اندھا نہیں ہے اور وہ اندھا ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ دیکھنے کی کوشش کرے گا، دیکھنے، تو وہ پچینو نے وہ والی جو ٹیکنیک ہے یا وہ مکینکس استعمال کی ہیں کہ وہ اس نے آنکھوں، یہ بھویں اس نے چڑھا کے رکھی ہیں ساری فلم میں، اور وہ یہ رکھی ہیں اس نے، یہ دیکھتا ہے وہ، تو اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، تو وہ جیسے اندھیرے میں ہم لوگ جب اندھیرا، گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا آنکھیں پھاڑ کے، تو اس طرح پچینو نے وہ ٹیکنیک استعمال کی ہے، مکینکس وہ استعمال کی ہیں۔ اچھا، اس میں اب ایک بندہ مثلا ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، تو وہ یہ ہو جائے گا، اس کو وہ یہ دیکھے گا، ٹھیک ہے جی؟ ایک بندہ جو ذرا اس کو کم نظر آتا ہے، مثلا آنکھیں اس کی کمزور ہے، نظر کمزور ہے، تو وہ یوں دیکھے گا۔ تو یہ آپ کی یہ اب استعمال ہے، جس طرح سے آپ اس کو کر لیں، ہاں جی؟ ایک آدمی کی ذرا آنکھ یوں ہے تو وہ یوں دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس آنکھ سے بھی آپ یوں کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ آنکھوں کا استعمال آ گیا۔ اچھا جی، پھر وہاں سے نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کے گال ہیں، یہ مسل ہے،
تو اس مسل کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے؟ تو اب اس کو کردار کے مطابق یوز کر اب جیسے عام طور پہ ہم ہنستے ہیں تو یہ یوں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر کسی ذرا سا کسی پہ طنز کرنا ہے تو یہ یوں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کی یہ جو موومنٹ ہے یہ آنی چاہیے. مثلا ایک بندے کے یہ رہتا ہے کہ ایک کردار ہے سپوز، تو اس کا یہ رہتا ہے ہاں جی کیا حال ہے، یا مثلا فالج کسی کو ہوا تو آپ اس کو یہ رکھ لیتے ہیں، یہ اس کو چڑھا لیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو مسل ہے آپ کا، مثلا اگر لیفٹ سائڈ پہ کسی کو فالج ہوا ہے یا پیدائشی طور پر وہ ایسا ہے تو اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، یا دونوں کو چڑھا کے اگر آپ رکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہائے جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے ارسن ہے بھائی ٹھیک، یہ دونوں چڑھا کے یعنی ان کی ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے یہ. لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی جو آپ کے یہ جو گال ہیں، یہ جو چیکس جو ہیں، ان کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ہونٹ. اچھا اب ہونٹوں کو کچھ لوگ یوں رکھتے ہیں ہاں جی ٹھیک ٹھاک اور کیا حال ہے ٹھیک ہے، یہ رکھتے ہیں. اچھا اب آپ نے کوئی بڈھے کا رول کرنا ہے، مثلا دانت آپ نے نظر نہیں آنے دینے، تو پھر ہونٹوں کی کیا کیفیت؟ مثلا یہ یار اور سنا ہے ٹھیک ٹھاک ہے نہیں یار. اب اب اس میں دانت نظر نہیں آ رہے، میں جتنا جو مرضی آپ اور یار بات سنو میں تو یہ کر رہا تھا لیکن یہ بھی یہ ہونٹوں کا استعمال ہے. پھر ہنسنے میں آپ کچھ لوگ جو ہے نا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہنستے ہیں، یہ کچھ لوگ رائٹ سائڈ پہ بھی ہنستے ہیں، یہ تو یہ آپ کو آنا چاہیے. کچھ لوگ ہونٹوں کو یوں رکھتے ہیں، اینجلینا جولی ٹائپ کے اگر آپ نے بنانے ہیں تو یوں رکھ لیں، ذرا سا آگے کر کے ہونٹ موٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں آنی چاہیے. پھر آپ کی آ گئی یہ جاز آ گئی، یہ ٹھوڑی اور یہ جو جبڑے ہیں ان کو بھی آپ مثلا یہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہے. کیا رہا ہے یہ سارے یعنی یہ آپ کی جو جوز اور یہ ٹھوڑی ہے، کچھ لوگ ٹھوڑی کو اندر کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کیا، یہ بھی ایک کردار بن جاتا ہے. یہ بھی ایک کردار بن سکتا ہے. تو یہ آپ کے یہ مسل سارے یہ پورا چہرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے مسلز کیسے ہیں اور میں نے کس کردار کے لیے اپنے کون سے مسل کو مطلب استعمال کرنا ہے یا اس کو ایکٹیو کرنا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں شولڈرز. آپ کے یہ شولڈرز ہیں، مثلا میں اب آپ کو یہ کھڑے ہو کے میں آپ کو بتاؤں گا. مثلا یہ شولڈرز آپ کے ویسے تو سٹریٹ ہونے چاہیے، سٹریٹ ہیں ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے یوں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یوں بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں. یہ اس میں اچھا گردن کا بھی آ جاتا ہے یہ مسل جو ہے، یہ گردن کا کچھ لوگوں کو کی گردن جو ہے کچھ کرداروں کی وہ گردن کو یوں رکھتے ہیں. ہاں جی تو یہ ساتھ شولڈرز کو اگر چلے جائیں تو وہ مطلب جیسے پھنسا ہوا بندہ ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اچھا کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں. اچھا ایکٹر کا جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نا براڈ چیسٹ ہونا چاہیے. چیسٹ آ گئی ہے اب، چیسٹ شولڈرز، یہ چیسٹ ہے آپ کی، یہ شولڈرز ہیں ٹھیک ہے اور یہ گردن ہے. تو موسٹلی جو اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے شولڈرز براڈ ہوتے ہیں اور یہ ان کا یہ پوسچر ہوتا ہے یہ براڈ جس طرح. یا یہ کردار کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جو بیچارہ عام سا بندہ ہوتا ہے اس کے شولڈرز ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جی جب بندہ مایوس ہوتا ہے یا شکست خوردہ ہوتا ہے تو اس کے شولڈرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور جو فاتح ہوتا ہے یا جو کامیاب آدمی ہوتا ہے اس کے شولڈرز یہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری یہ آپ کا شولڈرز اور چیسٹ اور نیک کا جو استعمال ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی موومنٹ ہے نیک کی، یہ
اب نیک کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو آپ کا جو نیک ہے، یہ جو گردن ہے جس کو، اس کی آپ مثلا آپ کا یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ آپ کی گردن اتنی فلیکسیبل ہونا چاہیے. یہ اداکار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل جیسے گندھی ہوئی مٹی کا بنا ہوا کہ اس کو کوئی بھی کسی طرف بھی موڑ لے موڑ جائے. تو آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کی گردن میں، آپ کی پوری باڈی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا، پھر آ جاتے ہیں ہم نیچے. یہ آپ کا جو اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی یہ اتنا، یعنی یہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، یہ تاکہ آپ آگے پیچھے ادھر ادھر یہ آپ موومنٹ آپ کے لیے آسانی رہے. یہ مثلا اگر ڈانس کی وہ ہو تو آپ کھڑے کھڑے، یعنی آپ کے یہ مسلز جو ہیں یہ سارے موو کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی یہ جو آپ کی یہ باڈی ہے، یہ اتنی فلیکسیبل ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی پوسچر بنانا پڑے کسی طرح بھی، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، سٹف نہ ہو، فلیکسیبل ہو. ٹھیک ہے. اب آ جاتی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ آپ کی لیگ موومنٹ آ جاتی ہے، جس کو ہم دوسرے معنوں میں فٹ ورک کہتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ پاؤں جو ہے، یہ اتنا اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اس پاؤں کو اگر آپ اٹھائیں تو اتنا مطلب ہے کہ یہاں تک آئے، یہ فلیکسیبل ہو کہ آپ اس کی کوئی بھی موومنٹ آپ اس کو دے سکیں. اب اس کے بعد آگے آپ کا جو اصل بات ہے وہ فٹ ورک ہے. اور یہ فٹ ورک آپ کو بہت کام دیتا ہے، خصوصاً تھیٹر میں اور ٹیلی ویژن پہ بھی، فلم میں بھی، ہر جگہ آپ کو استعمال فٹ ورک آنا چاہیے. اچھا، فٹ ورک کا یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے فرنٹ فٹ، جیسے کرکٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فرنٹ فٹ شاٹ کھیلا، یہ فرنٹ فٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فرنٹ فٹ ہو گیا. یا فرنٹ فٹ پہ آپ یہ یعنی اتنی آپ کی یہ فرنٹ فٹ آپ کا ہے. ایک ہوتا ہے بیک فٹ، یہ بیک فٹ. مثلا آپ اگر ایسے چلنا چاہیں، یہ بیک فٹ پہ چل رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، یہ بیک فٹ ہے. لیکن جو اچھا ایکٹر ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں تھیٹر کا بھی، فلم کا بھی، ٹیلی ویژن کا بھی، وہ فرنٹ فٹ کا ایکٹر ہوتا ہے. بیک فٹ استعمال ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن چند کرداروں میں، اور خصوصاً کامکس میں یا کامیڈی میں کمیڈینز زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے چارلی چیپلن نے کیا تھا. مثلا چارلی چیپلن کی ساری موومنٹ جو تھی وہ بیک فٹ کی تھی. یہ پہ. اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ وہ پاؤں کھول کے یہ وہ چلتا تھا. یہ اس کی، یہ چارلی چیپلن کی یہ موومنٹ ہو جاتی. یہ کامیکل ہے، یہ کامیکل ہے ساری بیک فٹ کی. بیک فٹ ساری موومنٹ جو ہے عموماً کامیڈی میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہیروئک کیریکٹرز ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے شوونسٹک قسم کے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں فرنٹ فٹ استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ تھیٹر کے ایکٹر کے لیے، فلم کے لیے، مطلب ٹیلی ویژن کے لیے بھی، لیکن خاص طور پر تھیٹر کے لیے، سٹیج ایکٹر کے لیے فرنٹ فٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں آپ، مطلب ایکٹر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک پاؤں آگے ہوتا ہے، ایسے نہیں کھڑا ہوگا کبھی بھی. ایکٹر چاہے وہ فرنٹ فٹ کا ایکٹر ہے، ایسے نہیں کھڑا ہوتا. اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ اگر ایسے کھڑے ہیں تو اگر آپ نے ٹرن کرنا ہے تو آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. مثلا کسی نے آپ کو آواز دی فلانے، تو آپ یہ ٹرن ہوتے ہیں، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ کا فرنٹ فٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مثلا آپ یہ فرنٹ فٹ کر لیں، ایکٹر یا اس پوسچر میں کھڑا ہوگا فرنٹ فٹ پہ،
یا اب دیکھ لیں اگر میں نے ادھر دیکھنا ہے تو یہ میں یہ ہو گیا، میرا یہ پاؤں آگے ہو گیا، یہ موومنٹ ہوتی ہے یہ ایکٹر کی. اور دیکھو فرنٹ فٹ پہ ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے. مثلا یہاں سے کسی نے آواز دے دی فلانے تو یہ ٹرن کر گیا، وہ یہ ایزی ہوتا ہے. یہاں سے کسی نے آواز دی یہ ٹرن ہو گیا تو یہ پاؤں آگے ہو گیا. اگر ادھر اس نے جانا ہے تو یہ اٹھا لیا اس نے، یہ آ گیا. پیچھے بھی آنا ہو تو اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے، یہ اس کی موومنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ فرنٹ فٹ کا یعنی پنجوں پہ چلنا، آن یور ٹوز کہتے ہیں نا جی، تو یہ ایکٹر کی موومنٹ ہوتی ہے. یہاں جانا ہوگا تو یہ چلا جائے گا آسانی سے، یہاں جانا ہوگا تو یہاں چلا جائے گا. اگر وہ فرنٹ فٹ، اگر وہ بیک فٹ کا ایکٹ مطلب اس کو فٹ ورک نہیں آتا تو اس کو یہ پرابلم ہوگی کہ اگر وہ یہاں جاتا تو پھر اس کو اتنا آ جانا پڑے گا. اچھا پھر یہاں سے یہ آ جائے گا تو وہ اس کی وہ ایک تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. جو ہم کہتے ہیں نا کہ چلنے میں واک جو ہے، یہ واک بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایکٹر کے لیے. یہ جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ ہے. اب اس کی ایک تھوڑی سی مثال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہیل ہے، ہائی ہیل ہے، یہ عورتوں نے مطلب ہے جس کی بھی ایجاد ہے، جس عورت کی بھی ہے یا کسی مرد کی ہے، اس نے چال میں خوبصورتی کے لیے یہ ہائی ہیل جو ہے استعمال کی. اسی لیے میں ایکٹر کو کوئی بھی چاہے لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان کو کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فلیٹ جوتے نہ پہنیں. جو بالکل فلیٹ جوتا ہوگا اس سے آپ کی ساری موومنٹ جو ہے وہ آپ کا بیک فٹ بن جائے گا، وہ ساری کامیکل موو ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ٹوز پہ چلتے ہیں تو آپ کی واک کیا ہو جاتی ہے، آپ کا پوسچر ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اگر آپ فرنٹ فٹ پہ چلتے ہیں تو یہ اور ہیل کے ساتھ آرام سے یہ اس میں گریس آ جاتی ہے، یہ گریسفل موو بنتی ہے آپ کی. اسی لیے یہ ہیل ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یوں چلیں گے تو اس میں کتنا عجیب سا لگتا ہے. تو عورتوں، یہ خواتین چاہے یورپ کی ہوں، انہوں نے ہیل شاید اسی لیے کہ ایک تو وہ ان کا یہ باڈی کا پوسچر آپ کا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ایکٹر کی یہ موومنٹ ہوتی ہے، یہ آرام سے یوں کر کے ٹرن ہوتا ہے، یہ اس کی. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈانس میں بہت کام آتی. ایک تو خیر بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اداکار کے لیے رقص سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. رقص بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو، لیکن اس میں مثلا کچھ لوگ رقص سے مراد وہ لے لیتے ہیں بھارت ناٹیم یا جو کتھک لے لیتے ہیں. اب وہ جو ہمارا انڈین ڈانس جس کو ہم کتھک کہتے ہیں یا کتھاکلی کہتے ہیں، اس میں وہ ہے جیسے دھارمک ڈراموں میں جو دھرم سے جن کا تعلق تھا، جو انڈیا میں جو رام لیلا وغیرہ ہوتا تھا، تو اس میں چونکہ زیادہ وہ ڈانس کرنے والے، گانے والے زیادہ پرفارم کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں وہ یا تو عورت ہوتی تھی یا پھر ایسا بندہ جس میں نسوانیت آ جاتی تھی. تو ڈانس ضرور سیکھیں. مرد ایکٹرز اگر ڈانس سیکھیں تو اس میں مردانگی ہونی چاہیے، اور اگر عورت سیکھتی ہے تو اس میں نسوانیت ہونی چاہیے. تو مثلا کرشن کی جو میرے نزدیک موومنٹ بنتی ہے تو وہ مردانہ موومنٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے، یہ موومنٹ نہیں ہے، یہ کرشن کی نہیں ہو سکتی. اسی طرح رادھا کی جو موومنٹ ہے وہ تو خیر ہے ہی، نسوانیت اس میں ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ پرابلم ہو گیا کہ جو ڈانس سکھانے والے تھے یا ہیں، اب تو خیر کم ہوتے جا رہے ہیں، موسٹلی عورتوں کو بھی وہ سکھاتے تھے. تو جب عورت ڈانس کرتی تھی تو اس میں نسوانیت نہیں آتی تھی، ایک زنخا پن عورت میں آ جاتا تھا جس کو ہم مطلب ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اور جب وہی لوگ مردوں کو سکھاتے تھے تو مردوں میں وہ تھوڑا سا نسوانیت آ جاتی تھی، which is wrong, absolutely wrong. تو ڈانس جتنا بھی مرد مطلب اگر کرتا ہے تو اس میں ایک مردانگی ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں ہٹک ڈانس ہے، یا آپ کو بلوچستان میں چلے جائیں لیوا ملتا ہے، اس میں ایک مردانگی ہے، ہٹک ڈانس میں ہے. اس طرح جو بھنگڑا ہے پنجاب کا تو وہ بھی کھلا ڈانس ہے، اس میں بھی آپ کو
یہ نظر آتا ہے. تو وہ ایک مردانگی جو ہے وہ بندے میں ہونی چاہیے, مطلب مرد میں ہونی چاہیے, انلیس کہ وہ کسی مخنث کا رول نہ کر رہا ہو. مخنث میں تو پھر آبویسلی آپ کو آپ کے جیسچرز وہی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایکٹر ایک تو فرنٹ فٹ پہ چلتا ہے, اس کی موومنٹ یہ ہوتی ہے, اور کبھی بھی سٹیج پر یا ٹیلی ویژن پہ آپ کام کر رہے ہوں, ایسے دونوں پاؤں کا ایک طرح رکھ کے اس طرح نہ کھڑے ہوں. دیٹ از اے بیڈ پوسچر. ایسے کبھی بھی نہ کھڑے ہوں سٹیج کے اوپر, ایسے کبھی نہ کھڑے ہوں, ذرا سا اینگولر ہو کر کھڑے ہوں. تو اینگولر اگر ہوں گے تو آپ کو یہ لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ کا پوسچر بن جائے گا, یہ لوگ بھی دیکھیں گے, اور پھر آپ کو یہ موومنٹ میں بھی ذرا سی آسانی ہوگی. یہ دیکھیں آرام سے آپ یہ ٹرن کر لیا, آپ نے ادھر چلے گئے. سو یہ آپ کی مکینکس جو ہے نا, مثلا یہ فٹ ورک جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرنٹ فٹ کیا ہوتا ہے, بیک فٹ کیا ہوتا ہے.